अच्छा प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CA2 कौन से स्टूडेंट्स हैं CA2 के? 5 बाकी CA1 के। तो जो आउटसाइडर्स हैं बेशक वो बैठे हैं लेकिन बातें ना करें, ठीक है? आराम से बेशक बैठे रहें, ठीक है? In today's lecture we are discussing the addressings related to the TCP/IP protocol, also to the OSI reference model. So there are 4 types of addressings. Those are used while communicating over the TCP/IP protocol. कोई बंदा ये कहे कि क्या ये एड्रेसिंग हर जगह पर है, तो हर जगह नहीं है. These addressings are specific to the TCP/IP. बस अगर मैं आपसे कि मोबाइल टेलीफोनी उसमें भी तो आप कॉल करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो क्या वहाँ पर भी एड्रेसिंग है? तो मैं कहूँगा नहीं. कहाँ पर होंगी? कि जहाँ पर आप TCP/IP या OSI रेफरेंस मॉडल की आप बात करते हैं. So there are 4 types of addressings: the physical address, the logical address, the port address, and the specific address. सरसरी सा मैं बता दूं थोड़ा सा कि फिजिकल एड्रेस क्या है. किसी कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो एड्रेस है, ठीक है. मसलन यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो और ये जो एड्रेस आपको यहाँ पर नज़र आ, दिस इज़ कॉल्ड द फिज़िकल एड्रेस. तो ये फिज़िकल एड्रेस जो है ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है, यानी जो आपने इंटरफेस कार्ड लगाया उसके साथ ये डिपेंडेंट है. एक बार अगर वो इंटरफेस कार्ड ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, दिस एड्रेस कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, नॉर दिस एड्रेस कैन बी असाइन टू एनी अदर लैंड कार्ड. या बस इसका काम ख़त्म हो गया. द नेक्स्ट वन इज़ द लॉजिकल एड्रेस. तो हम लाइक अ लेमैन कहते हैं कि जो लॉजिकल एड्रेस है, this is the IP address, यानी 192.168.10.0 and so forth. So these addresses are called the IP addresses. तो physical address जो है कभी भी चेंज नहीं हो सकता, डिवाइस डिपेंडेंट है, ठीक. तो IP address क्या है? ये चेंज हो सकता है. You can assign another IP address and so forth. The third one is the फिजिकल एड्रेस में आपकी क्या होती है? डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होती है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द डिवाइस इज बीइंग आइडेंटिफाइड कि कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है या अभी कम्युनिकेशन में है, ठीक. द लॉजिकल एड्रेस इज आल्सो यूज फॉर द डिवाइस आइडेंटिफिकेशन. यानी लॉजिकल एड्रेस भी क्या है कि ये भी यूज होता है कि किसी डिवाइस को आप किसी नेटवर्क में आइडेंटिफाई कर लें. दोनों किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? डिवाइस आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक. फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है. जी क्या अभी आपने पूछ लिया, मैं नहीं बताऊंगा. जमा पखले तपोस क्या है ना, बस मैं दखल जवाब देता हूँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है. वैसे आई वाज जस्ट जोकिंग. द थर्ड वन इज द पोर्ट एड्रेस. द पोर्ट एड्रेस इज used to identify the program to which a data is related. मसलन अगर आप एक कंप्यूटर को देखें और उसमें आप कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स को देखें, तो एक टाइम पर आपने ब्राउज़र को भी ओपन किया होता है, उसी टाइम पर आपने ट्विटर को भी ओपन किया होता है,
उसी टाइम पे आपने जो टोरेंट है उसको भी लगाया होता है, उसी दौरान आपने जो है गूगल मीट या जूम या इस तरह का कोई ऐप, मतलब मल्टीपल ऐप्स हैं आप इन्वोक की होती हैं जिसके ऊपर आप कम्युनिकेशन करते हो विद द अदर्स। अब तमाम डेटा जो है नेटवर्क में आता है, इट इज थ्रू वायर और इट इज थ्रू द वायरलेस सिग्नल्स, ठीक। तो अब वायर में पता नहीं चलता कि व्हाट इज द डेटा, बिकॉज इन द वायर द डेटा फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फिजिकल लेयर के ऊपर द डेटा इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones, लेकिन ये एप्लीकेशंस हैं कि जो आपके डेटा को फिर नॉन और अंडरस्टैंडेबल शेप देती हैं। लेकिन अब ये बात कि वायर में तो डेटा सारा इकट्ठे आता है, चाहे वो वीडियो डेटा हो चाहे वो टेक्सचुअल डेटा हो, तो फिर इसको सेपरेट हम कैसे करते हैं? So it is separated from one another on the basis of the port addresses. तो जिसके साथ जो भी पोर्ट नंबर होगा, on the basis of that port number, the data is assigned to that specific application. मसलन अगर ब्राउज़र में आप ओपन करें तो उसका अपना पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। अगर वो आप जो है या मैसेंजर में आप तो उसका अलग पोर्ट, यानी हर एप्लीकेशन का अपना अलग पोर्ट नंबर होगा। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि डिफरेंट कंपनीज बना रही है ब्रांड्स ना, तो अगर किसी दो एप्लीकेशंस का पोर्ट नंबर सेम हुआ, हो सकता है ना। मैं मिसाल भी आपको दूं कि अगर आप जो है वेब सर्वर को इंस्टॉल करें और आपके साथ जो है स्काइप भी इंस्टॉल हो, तो या आप वेब सर्वर को चला सकते या फिर स्काइप को चला सकते हो, क्योंकि दोनों जो है सेम पोर्ट नंबर्स को यूज़ करता है। तो फिर ऐसी सूरत में जिस एप्लीकेशन का आप पहले रन करेंगे वो एप्लीकेशन वर्क करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। तो फिर अगर मैं वैम्प और स्काइप की बात करूंगा तो वी मैनुअली चेंज देयर पोर्ट नंबर्स। क्यों? कि अगर आप पोर्ट नंबर्स को चेंज नहीं करेंगे सो द डेटा विल मिक्स अप, और डेटा जो है फिर एक दूसरे से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। The fourth one is the specific address. So what is the specific address? Your email address. It is a specific address that belongs to individuals. इसी तरह जो domain names हैं, मसलन auplmscs.com, so it is a specific address. तो इसके थ्रू क्या होता है, कोई भी डोमेन या कोई भी सेंडर या रिसीवर की आइडेंटिफिकेशन होती है इंडिविजुअल, ठीक है ना। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि दो बंदों के सेम स्पेसिफिक एड्रेसेस हों। मसलन मेरा ईमेल एड्रेस और आपका ईमेल एड्रेस, नाम सेम होंगे लेकिन डोमेन इनके पे अलग, मसलन सईद इरफान @yahoo.com, सईद इरफान @gmail.com, लेकिन अगर आप कलेक्टिव ले लेंगे so these are the separate specific addresses. Now if we look at to which layers these are related, so this is the diagram that is displaying the addresses with their related layers. तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के ऊपर आपका फिजिकल एड्रेस वर्क करता है। इसके ऊपर कौन सा एड्रेस वर्क करता है? फिजिकल एड्रेस। मसलन अगर मैं अपने पीसी को स्विच के साथ कम्युनिकेट करूं, ये नीचे जो 3 स्विचेस है उधर अगर आप रैक में देखें, तो इसके साथ कम्युनिकेशन के लिए मुझे फिजिकल एड्रेस की जरूरत होगी। These switches are called the layer 2 switches. इन स्विचेस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? लेयर 2 स्विचेस। तो लेयर 2 स्विचेस जो है ये डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम करती हैं। किसके ऊपर वर्क करती हैं? डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करती है। तो स्विच टू द पीसी कम्युनिकेशन,
it is done upon the physical address. Switch جو ہے آپ کے پی سی کو ریکگنائز کرتا ہے, it is only on the physical address, not on the basis of the IP address. یہ کوشچن مارک ادھر آپ ڈال دیں, بعد میں پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر آپ یہ سسکو کے یا ہواوے کے یا ZTE کے سوئچز کی آپ بات کریں, اور اگر آپ جو ہے ٹی پی لنک اور دوسرے سب اسٹینڈرڈ برانڈس کی آپ بات کریں, تو دونوں میں یہ ڈسکشن پھر علیحدہ علیحدہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن اس ٹائم میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کروں گا کہ صرف کنفیوژن ہوگی اور کوئی سلوشن آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک, لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے سسکو کے سوئچز ہیں, ٹھیک ہے, دے آر ریکگنائزنگ the host on the basis of the physical address, but they maintain the MAC address table for the later high performance communication. تو MAC address table میں پھر یہ کیا کرتے ہیں, جو سسکو کے سوئچز ہیں یا ہواوے کے یا ZTE کے, یعنی ٹاپ کلاس جو برانڈ تھے, تو وہ MAC address table میں MAC address پلس IP ایڈریس دونوں ڈال دیتے ہیں. مثلا اگر یہ پی سی ہے اور اس کا کوئی میک ایڈریس ہے, تو آئی پی ایڈریس بھی اس کا کوئی ہوگا, ٹھیک, تو وہ بھی اس میک ایڈریس ٹیبل میں ڈال دیتا ہے. تو فار دا فرسٹ ٹائم اگر ادھر سے کوئی ڈیٹا آتا ہے, اٹ ول آلویز براڈ کاسٹ ان دیز سوئچز, ٹھیک, بٹ ونس اٹ invokes and enables or configures the MAC address table, وہ complete ہو جائے, the next it unicast. یعنی جب پہلی بار آپ کا کمپیوٹر سوئچ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا تو یہ کیا کرے گا, براڈ کاسٹ کرے گا اپنے میسج کو upon all the switch. یعنی اگر ایک سوئچ کے ساتھ 30 کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں اور آپ جو ہے پی سی 1 سے پی سی 15 کو آپ کوئی میسج سینڈ کریں گے, ٹھیک, اصولاً ہم کیا کہتے ہیں کہ it should go to PC 15 but the switch will broadcast it to all 30 یا 29 computers, سب کو بھیج دے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ کیا ہے, the general definition ہے. جو سب اسٹینڈرڈ سوئچز ہیں they are following this definition. جو اسٹینڈرڈ سوئچز ہیں سسکو کے, ہواوے کے, ZTE کے, ہم ٹیکنیکلی ایسے ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ they broadcast but for the first time. Once the MAC address table is organized, it is created, then the next time when it sends a packet, یہ فرسٹ ٹائم اگر ہے تو سب کو سینڈ کرے گا. ایک بار کمیونیکیشن ہو گئی, میک ایڈریس ٹیبل ہیز بین کریٹڈ, تو میک ایڈریس ٹیبل میں کیا ہوتا ہے, میک ایڈریس ہوتا ہے اور آئی پی ہوتی ہے. تو اب اگر فار ایگزامپل پی سی 1 سے ڈیٹا آ گیا, ٹھیک, تو اس کے اگر یہاں پر میک ایڈریس اسٹور ہوگا نا, اور آپ اگر پنگ کرتے ہو پی سی 15 کو, تو اس کا میک ایڈریس بھی ادھر اسٹور ہوگا آئی پی. سمجھ آ گئی؟ دین اٹ سینڈس ٹو دیٹ اسپیسیفک پی سی, پی سی 1 ٹو پی سی 15 اینڈ ناٹ ٹو دا ادرس, اینڈ ناٹ ٹو دا ادر. یہ ایک بہت بیسک ڈفرنس ہے in the substandard switches for operation and in the standard Cisco switches operations. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نارملی کوئی بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ what is the basic communication style of a switch, تو we say it broadcast. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو پھر یہ ڈیٹیلز کہ for the first time it broadcast, and once the MAC address table is created, then بات سمجھ آ رہی ہے.
मैंने TP लिंक के बाद कि यहाँ पर जो स्विचेस लगे हैं ये D लिंक के हैं, यहाँ पर जो आपके साथ लगे हुए हैं, ये इधर जो है, ठीक है ना? तो D लिंक is also a substandard switches, तो it always broadcast। तो ये हमारी तकरीबन कुछ अरसा पहले ये एक प्रॉब्लम था यहाँ पे कि नेटवर्क बड़ा स्लो होता था। इन अगर 3-4 स्टूडेंट्स लैब में होते तो आराम से इंटरनेट को सर्फ करते, ठीक है, तो इंटरनेट बिल्कुल सही काम करता, बात समझ आ रही थी। लेकिन अगर पूरी लैब भर जाती तो पूरी लैब जब भर जाती और फिर आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते तो आपको कि बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ इंटरनेट स्लो पड़ गया। तो रीज़न इसकी ये है कि ये लैब इसके साथ अटैच, इस स्विच के साथ, ये दूसरी लैब उधर अपना स्विच है और ये तमाम स्विच फिर वहां पर मेन स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो द एंटायर ब्रॉडकास्ट डोमेन फॉर द एंटायर यूनिवर्सिटी इट वाज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो वो सारा क्या था? सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था। मतलब अगर इधर से मैं कोई पेज ब्राउज करता और उसके रिस्पॉन्स में ब्राउज करता तो स्विच पे चला जाता ना, तो हम तो ये कहते हैं कि ये स्विच से सर्वर के साथ कम्युनिकेट करे, बट द D-Link always broadcast, so it would propagate this data over the entire network। समझ आई कि नहीं? यानी इसमें 30 कंप्यूटर पड़े, उधर 30 पड़े हैं, 30-40 कंप्यूटर इधर पड़े, नीचे पड़े हुए हैं, तो सब में ये मैसेज सेंड होता, समझ आई कि नहीं? including the server response में when the server was sending the data and throwing for this PC, जब data इधर send करता, so this data would also received by all the PCs। समझ आ रही है? लेकिन ये है कि जिनके साथ रिलेटेड मैक एड्रेस मैच करता, समझ आ रही है नहीं, तो वो इसको ड्रॉप कर देता, बाकी जो है ना करता, वो ड्रॉप नहीं करता, मैं करता, वो अपने साथ रख लेता। बट द स्विच वाज ब्रॉडकास्टिंग, बात समझ आ गई? अब दो रास्ते थे फिर हमारे साथ कि या तो हम इसके कॉन्फ़िगरेबल स्विचेस बना दें या वहां पर जो मेन सर्वर रूम है उधर हम एक कॉन्फ़िगरेबल स्विच लगा दें और उस कॉन्फ़िगरेबल स्विच में हम हर लेग को अलग-अलग रखें। देन वी डिड दैट, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया है। बात समझ आ रही है? बहरहाल बताना मकसद ये था कि आपको टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस का पता चले। दिस इज रिलेटेड टू द फिजिकल एड्रेस known as the link address includes the frame used by the data link layer, the lowest layer address have the authority over the network lane, and when Ethernet uses a 48-bit यानी 6 byte physical address। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको शो कर दूं कि अगर आप ये देखेंगे तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है। किस फॉर्म में है? हेक्साडेसिमल फॉर्म है। सो इनसाइड द हेक्सा एवरी डिजिट इज ऑफ 4 bits। समझ आ गई कि नहीं? तो ये 8 bits ये हो गए, 8 bit ये 8 एंड 8, हाँ, तो कितने बन गए? 48 bit बन गए। रिटन एज 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। कौन करेंगे तो कितने बनते हैं? 12 बनते हैं। इज सेपरेटेड बाय अ कोलोन। किसी में कोलोन होते हैं, किसी में स्पेस होते हैं, डिफरेंट में मुख्तलिफ है, ठीक है ना? द फर्स्ट 6 डेसिमल डिजिट्स ऑफ मैक एड्रेस कंटेन द मैन्युफैक्चरर। इन फर्स्ट जो 6 हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? मैन्युफैक्चरर का। और वेंडर कोड आल्सो नोन एज ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक OUI। इट इज कॉल्ड द OUI एड्रेस। जो रेस्ट ऑफ द 6 हैं दीज आर, ये क्या है? ब्रांड डिपेंडेंट, जो डिवाइस डिपेंडेंट है। तो एक वेंडर है, मल्टीपल वेंडर्स हो सकते हैं, तो हर वेंडर जो है मल्टीपल स्विचेस बना सकता है, लेन कार्ड्स बना सकता है।
and accordingly وہ اس کو MAC addresses assign کر سکتا ہے under his own OUI. مثلا اگر میرا OUI کیا ہے 3C4DEF سے فار ایگزامپل یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب اس کے اگینسٹ 310011 تو یہ کیا ہے ڈیوائس ڈیپینڈنٹ. یہ کیا ہے کمپنی. اب سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب میں ایک اور بناتا ہوں. So this part will remain the same and it may be 310012. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ And so forth. I cannot make two identical MAC address devices. کمبناشن بہت سی کی لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو فالو کرنا. بات سمجھ آ گئی کیا؟ یہ لکھا ہوا ہے نا آرگنائزیشن یونیک آئیڈینٹیفائر. صحیح. Next one is the logical address. Now what is the logical address? Being alay میں جو لاسٹ میں نے باتیں نہ کریں پلیز ڈور ساجد سے. The IP address. So the logical address are necessary for a universal communication. کیوں میک ایڈریس کو یاد کرنا ممکن نہیں ہے. پھر مجھے کیا پتا ہے کہ کس کمپیوٹر کا کون سا میک ایڈریس اور وہ کس کے پاس ہے. بازار میں آ رہی ہے نا چیزیں. اب مجھے کیا پتا ہے کہ آپ نے کون سا خریدا ہے اور کل وہ خراب ہو گیا آپ نے دوسرا لگا دیا. پھر آپ کو سب کو پھر بتانا پڑے گا. تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے نا کہ اب یہ تو ہارڈ ویئر ہے کبھی ٹھیک ہوگا کبھی خراب ہوگا. یا فائدے میں ٹھیک بھی ہے میں آج ہی کمپیوٹر سے کل میں یہ استعمال کر رہا ہوں تو روزانہ مجھے لوگوں کو بتانا پڑے گا. یا دیکھیں نا اپنے موبائل کا ایمی نمبر اور کیا فون نمبر. تو آپ لوگوں کو ایمی نمبر بتا دیا فون نمبر بتا دیا. تو ایمی نمبر بتایا کرو نا وہ بھی تو یونیک ہے. آپ کو مذاق کی سوچیے میں بات کر رہا ہوں. مطلب بندے کو لگتا ہے نا کہ یہ تو ایک اور سی بات ہے. So same is the case over here also. Clear? So IP addresses are assigned by the IANA. Although if a network is not connected to the internet, that network can determine its own numbering. اب اس میں دو چیزیں ہیں. میں اس کی تھوڑی سی ایبریویشن ذرا آپ کو میں بتا دوں یہ میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ. ٹھیک ہے نا. IANA stands for what? جی انٹرنیٹ اسائنڈ نمبرز اتھارٹی. ٹھیک ہے میں اس کو جی میں اس کو رکھ لوں اپنے پاس نا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو یہ کیا کرتی ہے آئی پی ایڈریسز کو اسائن کرتی ہے and it makes the rules and regulations for the assignment of the IP addresses. بات سمجھ آ گئی. اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ ساری دنیا میں یہ اسائن کرتا ہے. Clear? It has classified the IP addresses into major categories. آسانی کے خاطر میں یہ کہوں گا کہ the public IP addresses and the private IP addresses.
کیا پبلک آئی پی ایڈریسز اینڈ مثلا آپ کا نیٹورک ہے یو ڈونٹ وش ٹو کنیکٹ اٹ ٹو دا انٹرنیٹ صحیح تو آپ پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز استعمال کریں مثلا آپ ان سائڈ آواسی میں نے کیا کیا کہ 30 کمپیوٹر یا 40 کمپیوٹر جہاں پر یہ اویلیبل ہیں اب اس کے لیے میں ظاہر ہے کہ کسی کا آئی پی ریکوائرز دا آئی پی ایڈریس تو میں کس سے آسان کروں گا پرائیویٹ آئی پی ایڈریسز which are the IP addresses private IP addresses وہ میں نے assign کر دی I am able to intercommunicate I am able not to intercommunicate اب میں کمیونیکیشن کر سکتا ہوں بات سمجھ آ رہی تھی ہاں انٹرنیٹ کو میں استعمال نہیں کر سکتا I cannot use the internet for this purpose I have to purchase the public IP address from Ayana میں کیا کروں گا اس پرپس کے لیے I have to purchase the public IP address from Ayana ادھر سے میں نے یہ پرچیز کرنا ہوگا سمجھ آ گئی کہ and when I purchase it now I am able to communicate with the world upon that IP address نہیں سمجھ آ رہی بات میں آسانی کے ساتھ یہ گھر میں بات بچوں کے نیک نیمز ہوتے ہیں نا آپ میں کسی کے ہیں یا نہیں دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کو ایک خاص نام سے پکارتے ہیں بٹ دیٹ از یور پرائیویٹ ٹیریٹری آپ مائنڈ کرتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو لیکن ایک بار میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتا دوں تو ہم کہیں جا رہے تھے یہ کاغان ناران سائڈ پہ تو ہمارے کچھ دوست ہیں ہم لوگ نے بھی ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے تھے تو 5-6-7 بندے اس طرح سے جا رہے تھے تو کولیگس تھے ہمارے ساتھ تو ایک بندے نے ایک نام لے لیا نا تو میں نے کہا جی تو باقی بالکل حیران ہو گئے نا کہ یہ آپ نے اس طرح جی کہ جس طرح یہ آپ کا پرسنل نیم ہو تو میں نے کہا ہم یہ پرائیویٹ ٹیریٹری ہے جس میں بس جس نام کے ساتھ ہم ایک دوسرے کا نو ہو کرتے ہیں بس ہم ہاں نہ میں جواب دیتے ہیں نہ مائنڈ کرتے ہیں لیکن اگر ہماری ٹیریٹری سے باہر کوئی بند اس نام سے ہمیں پکارتے ہیں ہمیں برا بھی لگتا ہے اور نہیں بھی اچھا لگتا مگر اگر آپ کا فیملی کا نیک نیم ہے گھر میں آپ کوئی کہتے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہو کہ پیار سے مجھے کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ آپ کا وہ بن جائے اور باہر کے لوگ بھی آپ کو یہ کہنے لگے تو پھر آپ کا دماغ وہ ہوگا کہ دماغ is the people. Same is the case with this situation. That in the private locality you are assigning the private IP addresses. But when you wish to connect to the internet or the public network, تو پھر آپ کیا کریں گے پبلک آئی پی ایڈریس کو استعمال کریں گے میں ایک اور مثال آپ کو دوں کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں چلے جائیں اور یونائٹڈ نیشنز میں آپ کہہ دیں کہ میں پشاور میں رہتا ہوں تو وہ کیا کریں گے آپ کو ویئر از پشاور نہیں جاتا ہوتے تو پتا کال پوچھے سمجھ آ گئی تو کیا کہے ہو what تاکال but if you say I live in Pakistan so this is the public name پاکستان تک آپ کا ڈیٹا آ جائے نا inside پاکستان پھر دیکھا جائے گا same is the case that when you are connected to the internet you are connected to the public IP address that is known to all the computers over the public network once the data is received to you then give it to the private network to whom it is related بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ پبلک آئی پی کی جو اپنی کاسٹ ہے تقریباً کوئی 10,000 پر ایئر کے حساب سے یہ آپ سے چارج کرتے ہیں اور وہ بھی جو ہے فل پبلک نہیں ہے بلکہ وہ بھی کیا شیئرڈ پبلک ہیں وہ ڈسکشن ہم علیحدہ رکھ لیں گے لیکن سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے یہ کہہ دیا اچھا تو جو آئی پی ورژن 4 ہے اس کے بارے میں یہ کنسیپٹ ہے کہ آئی پی Ayana has stopped assigning the new public IP addresses
وہ اب انہوں نے سٹاپ کر دیے, وہ ختم ہو گئے ہیں. ایانا کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس مزید پبلک آئی پی ایڈریسز فار سیل نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ there are different companies, those have made their public networks under the IPs, under the public IPs. اب وہ کیا کرتی ہیں, مثلا پی ٹی سی ایل ہے, تو پی ٹی سی ایل نے 15, 20, 25, 30 آئی پی ایڈریسز خرید لیے ہیں, اس نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ اب آپ کیا کرتے ہو کہ پی ٹی سی ایل سے آپ کہتے ہیں کہ مجھے پبلک آئی پی دے دو, وہ آپ کو سیل کرتی ہے, ہاں, لیکن ورلڈ کے ساتھ کمیونیکیشن آپ کی پھر بھی پی ٹی سی ایل کے آئی پی ایڈریسز کے بیس پر ہوگی. یعنی یہ ایک ایسا ہے نا کہ لیئرڈ ہے. یہ اباسین کا ہے, اس کو اس نے فار ایگزامپل کیا نام ہے اس کا, چلو پی ٹی سی ایل ہی کنسیڈر کر لیں, اس سے اس نے لے لیا ہے. تو جس طرح اباسین کا نیٹ ورک ہے نا, اسی طرح پی ٹی سی ایل کا بھی ایک نیٹ ورک ہے نا, ٹھیک. تو پی ٹی سی ایل کے اندر وہ ڈفرنٹ آئی پیز کو ٹو دا فرنٹ پبلکلی وہ یوز کرتا ہے, بٹ انٹرنیکلی دیز آر پرائیویٹ فار دا پی ٹی سی ایل. یہ مطلب کچھ ایسی ڈیبیٹس ہیں. بہرحال اس شارٹیج آف دا آئی پی ایڈریس کی وجہ سے پھر جو ہے آئی پی وی 6 ڈپلوائے کیا گیا, and it was thought that in 2005 the IPv6 will cover the entire international market, but it is 2020 and still it is not occupied entire. When you purchase a new brand of computer or switches or router, both facilities are available in there. اگر آپ اپنے کمپیوٹرز کو لے لیں نا, تو یہ آئی پی وی 6 بھی سپورٹ کرتا ہے اور آئی پی وی 4 بھی سپورٹ کرتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو ادھر شو کر دوں. ہاں, یہ آپ دیکھیں نا, یہ اس کا کیا ہے, یہ اس کا کون سا ایڈریس ہے, آئی پی وی 4 ایڈریس کون سا ہے, اور یہ کون سا ہے, آئی پی وی 6 کا ایڈریس ہے. تو سپورٹ دونوں کی موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم اگر ساری دنیا میں آئی پی وی 4 ختم ہو جائے, سو وی ول ناٹ بی لیفٹ وداؤٹ کمیونیکیشن. آئی پی وی 6 اس کی جگہ لے چکا ہو, لیکن آئی پی وی 4 ابھی تک اس وجہ سے ختم نہیں ہو رہا کہ بلینز آف ڈالرز انویسٹمنٹ اسٹل آن دا آئی پی وی 4. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ تب ہوگا کہ وہ انویسٹمنٹ گریجولی پھر چینج ہوگی. جس طرح پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایم سیٹ ملتے تھے بازار میں, پھر جی سم آنے لگے, تو کچھ عرصے تک ایم اور جی سم اکٹھے چلنے لگے. تو کچھ یہ جو موبائل لنک تھا, جیس تھا, ٹھیک ہے نا, یو فون تھا, پاکٹیل تھا, تو یہ پہلے ایم استعمال کر, جب جی سم آ گیا تو اس نے دونوں کا استعمال شروع کر دیا. اسی طرح our community Instaphone, it was using the M's and it was the biggest telecommunication company in Pakistan. لیکن جب جی ایس ایم آ گیا, اس نے جی ایس ایم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہ کیا, سو ود ان ایئر اٹ واشڈ, وہ ختم ہو گئی. کیوں کہ بازار میں جو ہے جی ایس ایم فون پر آنے لگے, ایمز لوگوں نے پرچیز کرنا ختم کر دی. سمجھا رہی تھی؟ تو پاکٹیل تھا, آج کل مطلب اس کو زوم کے نام سے ہم پہچانتے ہیں. سمجھا گئے؟ اور جیسے آپ کو آلریڈی پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو جب مطلب ایم سے ختم ہو گئے, بعد نے ایم ٹیکنالوجی کو ختم کیا اور جی ایس ایم کو. یہاں پر بھی یہ سچویشن ہو سکتی تھی, لیکن بلینز آف ڈالر انویسٹمنٹ از اسٹل ان دا اسٹیک. میرے بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ آئی پی وی 4 کا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن میں صرف سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آئی پی وی 6 اور آئی پی وی 4. اب آئی پی وی 6 میں جو ہے اگر آپ دیکھیں, سو رفلی 5000 ایڈریسز پر اسکوائر مائکرو میٹر آن دا ارتھ سرفیس آر پاسبل. بات سمجھ آئی؟ پر مائکرو میٹر 5000 مینس کہ اگر ایک چیونٹی کیا کہ اگر ایک جراثیم جس کو ہم بولتے ہیں بیکٹیریا کو
تو بھی یہ ختم نہیں ہوں گے. بات سمجھ آ گئی تھی؟ لیکن یہ تو ایک میتھمیٹیکل وہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب ان کو کیا ضرورت ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں اسمارٹ ہومز اینڈ اسمارٹ سٹیز اور ریموٹ کنٹرول اور چپ بیسڈ فل آپ کے پاس وہ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں آپ کا ٹی وی، آپ کا یہ اے سی وغیرہ. تو اب یہ بھی وائی فائی بیسڈ اے سی بیس میں آ چکے ہیں کہ آپ اگر گھر سے آفس چلے گئے اور آپ سے اے سی جو ہے کھلا رہ گیا، سو سٹنگ ایٹ آفس یو کین سوئچ آن اینڈ آف یور اے سی. سمجھ آ گیا؟ اسی طرح جو ٹی وی فریج ہے وغیرہ اس میں بھی بہرحال ٹائم لے گا، لیکن the future vision is that everything will be controlled by the internet. اور یہ جو 5G ٹیکنالوجی، اس کے بیک پر مین موٹیویشن ہی یہی ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں، کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی پھر ہمارے پاس ہو کہ وہ پھر تمام دنیا میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ. اگر آپ نے فائر ایکسٹنگوشر آپ نے لگا دیا ہے اور یا فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر اور مریض کو وہ چیک کرے، اس کے لیے آپ نے ڈفرینٹ ڈیوائسز لگا دی اور آپ کا گھسا ہوا انٹرنیٹ ہو، سلو انٹرنیٹ ہو، تو جب تک آپ کا میسج آتا ہے وہ مریض مر چکا ہو یا آگ لگ چکی ہوگی. سو یو ریکوائر a very high speed internet that instantly you receive the messages. تو 5G ٹیکنالوجی اس وجہ سے مطلب انووک کی گئی. ہاں یہ ہے کہ ان یورپ اینڈ امریکہ 5G ٹیکنالوجی کے اوپر بین ہے، اور جو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہواوے دیٹ از دا چائنیز کمپنی، اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور صرف رشیا ابھی تک وہ 5G ٹیکنالوجی کے اوپر اس نے ایگریمنٹ سائن کر دیے ہیں. باقی ساری دنیا میں ابھی 5G ٹیکنالوجی کو وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. ریزن میرے خیال میں یہی ہوگا کہ امریکہ اینڈ یورپ از ویٹنگ فار دیئر اون ریسرچ اینڈ سائنٹسٹ کہ وہ جب 5G ٹیکنالوجی کو ڈپلوائے کرے گا تو تب ہم اس کو مارکیٹ میں لانچ کریں گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وہ شاید اس وجہ سے انہوں نے، بہرحال یہ پولیٹیکل باتیں ہیں. اچھا، اسٹیٹک ویز ڈائنامک آئی پی ایڈریسنگ. What is a static IP address? When you assign the IP address manually to each and every computer. So these are called the static IP addresses. مثلاً یہاں پر یہ 15-20 کمپیوٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ، نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. سو دا نیٹ ورک اسسٹنٹ یا دا نیٹ ورک مینیجر ایڈمنسٹریٹر will assign the IP address to each and every computer. وہ کیا کرے گا، ہر کمپیوٹر کو IP ایڈریس دے گا. تو ایک دو کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اب یہ 30 کمپیوٹر ہوگا، اب یہ 2000 کمپیوٹر ہیں، تو it becomes very difficult then. سمجھ آئے گی؟ Then the alternate is the dynamic IP addressing. تو dynamic IP addressing میں کیا ہے کہ when the computer is started, switched on, it automatically tags the IP address. یہ جو میں نے ڈی سی پی کا وہ دیا تو وہ اس کانٹیکس میں تھا. بات سمجھ آئی کہ آپ کے پاس ایک ڈی سی پی سرور ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے ساری کنفیگریشن کی ہوتی ہے. تو جب آپ یہاں سے کمپیوٹر کو ڈائنامک آئی پی ایڈریسنگ کے اوپر سیٹ کر دیتے ہو، تو وین دا کمپیوٹر از سوئچ آن اور نیٹ ورک تار اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو فرسٹ ٹائم یہ براڈ کاسٹ کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس کو بھی رسپانس ملے گا، تو ڈی سی پی سے بھی اس کو رسپانس آ جاتا ہے. تو ڈی سی پی سے رسپانس میں یہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کر دیتے ہیں کہ آئی ریکوائر دا آئی پی ایڈریس. تو اکارڈنگلی دا آئی پی ایڈریس از اسائن ٹو دس پی سی. بات سمجھ آ گئی کہ بہرحال جی. نو دا آئی پی ایڈریس ہیز دا ٹو میجر پارٹس. ون از کالڈ the net ID and the other one is called the host ID. اچھا کیا ٹائم ہے؟
10-22 اچھا 10-20 کا مجھے بتا دیں تاکہ اس کلاس کی جو لیب ہے وہ ابھی میں ان کے سامنے پھر کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ the IP address has two parts, the network part and the host part. Look into the figure. Internet connected 3 LANs. Each device of computer route as a pair of addresses, logical and physical, for each connection. In this case, each computer is connected only to one link, and therefore has only one pair of addresses. Each router, however, is connected to 3 networks. 2 are shown in the figure. So each router has a 3 pairs of the addresses for each connection. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم آئی پی ایڈریس کو لے لیں تو its size is 32 bits. کتنا ہوتا ہے اس کا سائز 32 بٹ ہوتا ہے. ٹھیک یا 4 بائٹس یا کتنا 4 بائٹس. کلیئر. تو اگر ہم اس طرح سے کہہ دیں کہ آئی پی ایڈریس x ڈاٹ x ڈاٹ x ڈاٹ x صحیح. تو کل کتنے x ایڈ x ہو گئے. بات سمجھ آ گئی کہ اچھا اب اس بیس پر اگر ہم کہہ دیں کہ اس کا آئی پی ایڈریس کیسے ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ it has 2 parts. One is called the net ID and one is called the host ID. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی پی سی ہوتا ہے it is connected to some network. بات سمجھ آئی. کوئی بھی پی سی کیا ہوگا وہ کسی نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. اب ہم یہ کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہ پی سی کس نیٹورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. بات سمجھ آ گئی. تو ہم نے اس پرپس کے لیے اس آئی پی ایڈریس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. One is called the net ID and the other one is called the host ID. Net ID represents the network ID and the host ID represents this computer ID. تو اگر فار ایگزامپل میں اس بیس پر کہہ دوں کہ 2 کمپیوٹرز ہیں یہ ایک نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا ڈفرنٹ نیٹ ورکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو ایسی صورت میں دیکھوں گا کہ if the net ID is same so I will say both the PCs are connected to the same network. سمجھ آ گئی. اور اگر نیٹ ورک آئی ڈی چینج ہوگی تو میں کہوں گا کہ the PCs are connected to different networks. اس بات کی سمجھ آ گئی. یعنی ایسے ہوسٹ آئی ڈی از آلویز ڈفرنٹ ود ان ا نیٹورک. یعنی 2 پیسز کی ہوسٹ آئی ڈی سیم نہیں ہو سکتی ود ان ا نیٹورک. The host ID for 2 computers cannot be the same within the network. سمجھ آ گئی. So the IP address collectively is unique over a network. یہ نیٹورک کے اندر کیا ہوگی یونیک ہوگی. اچھا اب یہ جو ڈسکشن ہے host ID and net ID, based on this we are dividing the IP addresses into different classes. Internet classes. اس بیس پر ہم کیا کرتے ہیں 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ ویسے تو 5 کلاسز ہیں لیکن ان کو فی الحال چھوڑ دیں. سمجھ آ گئی.
ہے تو 5 لیکن ہم 3 کو ڈسکس کریں گے یہاں پر, ٹھیک ہے, into 3 classes. تو we say class A, class B and class C. اب اس میں فرق کیسے میں کروں گا, how I will distinguish کہ یہ کلاس A ہے, کہ کلاس B ہے, کہ کلاس C ہے, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو میں in class A what is happening that if there are 4 parts of the IP address, 4 ہے نا, Yes, yes. ہاں, تو یہ کیا ہوگا, نیٹ آئی ڈی ہوگا, اور یہ 3 کیا ہوں گی, ہوسٹ آئی ڈی کے ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس سے اگر ہم دیکھیں تو نمبر آف نیٹ ورکس کم ہوں گے لیکن نمبر آف ہوسٹ زیادہ ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, ان کلاس بی two bytes are reserved for the net ID and 2 bytes are reserved for the host ID. سمجھ آ رہی بات کی؟ In class C what is happening? 3 bytes are reserved for the net ID and 1 for the host ID. اب اس میں نیٹ ورک زیادہ ہوں گے لیکن ہوسٹ پر نیٹ ورک کم ہوں گے. نیٹ ورک زیادہ ہے لیکن ہر نیٹ ورک کا نمبر آف ہوسٹ کم ہوں گے. یہ نا پاسنگ اسٹوڈنٹ نیٹ ورک یا فیکلٹی نیٹ ورک اور ساتھ رجسٹری آرگنائزیشن چلتا رہا مطلب تاثر ڈیمانڈز ویری زیادہ تاکہ نمبر آف نیٹ ورک کو پہلے سے واقع کرنا. سمجھ آ گئی؟ یعنی سیل کے لیے الگ نیٹ ورک ہوگا, پرچیز کے لیے الگ ہوگا, ڈسٹریبیوشن کے لیے الگ ہوگا. تو وہ جو ہے اس کی پھر ڈومین اور اس کی براڈ کاسٹ ڈومین وہ پھر لمیٹڈ ہوگی ود ان دا نیٹ ورک ہوگی. تو جس طرح میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ عباسی یونیورسٹی میں جو مسئلہ آ رہا تھا کہ کمپیوٹر میں اگر آپ انٹرنیٹ کو بہت جلدی انٹرنیٹ آپ کہتے ہیں کہ سلو پڑ گیا, یعنی اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ شکایت یہ ہوتی تھی. سمجھ آ گئی تھی؟ لیکن اب وہ شکایت نسبتاً میرا خیال ہے کہ کم ہوگی. سمجھ آ گئی تھی؟ اور وہ یہ کہ ہم نے اس کے سلوشنز اب دے دیے ہیں, ہاں, کہ لیکن بہرحال اگر آپ جو ہے ایک نیٹ ورک پر دوبارہ اس پورے آباسی کو ڈالیں گے تو پھر وہی مسئلہ ہوگا. پہلے بھی یہی پی سی تھے, نیٹ ورک سلو تھا, اب بھی وہی پی سی ہے, نیٹ ورک اس کی نسبت اچھا ہے. ہم مزید امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ it takes time, it requires the manpower and implementation. ٹائم لے گا لیکن بہرحال آپ اندازہ کر سکتے کہ کم از کم نیٹ کا ایشو اب نسبتاً پہلے کی کم ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے کیوں؟ پہلے یہ کہ اگر آپ وائی فائی کی بات کرتے نا تو فوراً نہ نکلی, اب کم از کم آپ کو ڈپلائی کر دیے ہم نے. تو آئی پہ مطلب ادھر وائٹ بورڈ پر ہم پاسورڈ وغیرہ لے کے آپ کو دے دیتے ہیں. سمجھ آ گئی تھی؟ اور جو کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہاں ریسٹرکشنز ہم نے لگا دی ہیں کچھ ریزنس کی وجہ سے, لیکن کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ آن کیمپس وائی فائی بھی فل فلیج آپ کو اویلیبل ہے. لیکن وہی ہے کہ امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, باہر. اچھا, اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا, بس 2 منٹ آپ مجھے مزید دے دیں تاکہ میں صرف آپ کو سمجھا دوں. ٹھیک ہے, بس یہ سلائڈ کر کے پھر میں ادھر سٹاپ کر لیتا ہوں. اچھا, یہ جو کلاس ہے نا اس میں شاید آپ کا 1 ویک اور لگ جائے گا, تو نیکسٹ ویک شاید کلاس نہ ہو کیونکہ وہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ فرائیڈے کو آ رہے تو شاید ہماری کلاس نہ ہو. تو پھر اس کا میں پھر ایسے کروں گا کہ میں ریکارڈنگ کر کے پھر آپ کو دے دوں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ لیکچر ایسا کہ اس کے اوپر آپ کے پورے نیٹ ورک ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ضرور پھر آپ وہ ریکارڈنگس پھر دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں
کہ کلاس اے کہاں سے سٹارٹ کرتا ہے 0 سے اور کہاں سے اینڈ کرتا ہے نیٹ ورک 1 to 7 اور اس کا ہوسٹ پارٹ اس سے سٹارٹ کر کے 255 تک چلا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کلاس بی 128.0 سے لے کر 191.255 تک جاتا ہے. تو اب دیکھیں نا، اگر آپ کو ایک آئی پی ایڈریس کہیں مل جائے تو آپ کو کیسے پتہ کلاس اے ہے کہ کلاس بی ہے؟ مثلا ادھر میں آپ کو شو کر دوں، مثلا میرے کمپیوٹر کو ابھی نیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے سامنے یہ آئی پی ہے یہ والا. اب اس کے بارے میں اب مجھے بتا دیں کہ یہ کلاس اے کی آئی پی ایڈریس ہے کہ کلاس بی کا کہ کلاس سی کا ہے. ہاں ہاں چشمے و تلگ وہ لگے ہوئے کہ اب کیا کریں؟ یہ 1 to 7 ہے نا، 172 ہے نا، تو 172 دیکھیں اس میں آ رہا ہے. سمجھ آ رہی تھی؟ تو آئی پی ایڈریس کے ریفرنس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اٹ بلانگس ٹو کلاس بی. تو یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ پر یاد ہونی چاہیے یہ چیز. اسی طرح آپ یہ دیکھیں ہاں جی یہ والا یہ ڈی سی پی سرور ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا سمجھ آ رہی تھی؟ اب آئی پی ایڈریسز سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا نیٹ ورک جو ہے کس کلاس میں بلونگ کرتا ہے. سمجھ آ گئی تھی؟ اب یہی میں آپ کو بتا دوں کہ there are two broader discussions again. One is called the class full IP addresses and the other is called the classless IP addresses. We are discussing here the class full IP addresses. کون سے؟ class full IP addresses. classless کو ہم ڈسکس فی الحال نہیں کر رہے. ان classless IP addresses پہ یہ کلاس ختم ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو مطلب the world is trending toward the classless. سمجھ آ رہی تھی؟ لیکن بہرحال وہ بھی اویلیبل ہیں اور یہ بھی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب کلاس اے میں کیا ہے؟ 16 ملین ہوسٹ آن ایچ 126 نیٹورک. نیٹورک کتنے پاسبل ہے کلاس اے میں؟ 126. اور ہر نیٹورک میں کتنے ہوسٹ پاسبل ہیں؟ 16 ملین. ان کلاس بی ٹوٹل نیٹورک 16,000 اینڈ 65,000 پر نیٹورک. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر پی ٹی سی ایل ایک آئی پی ایڈریس لے لے تو کتنے کلائنٹس بنا سکتا ہے؟ 65,000 کلائنٹس بنا سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اسی طرح آپ زوم کو لے لیں، کلینار کو لے لیں، اگر ایک آئی پی اور نیٹ ورک وہ لے لیں تو ایک نیٹ ورک کے اوپر سے تو اگر 2 نیٹ ورک اس نے بنا دیے تو 65 + 65 تو 1,30,000 جسٹ with 2 پبلک آئی پی ایڈریس وہ اتنے کسٹمرز کو گیٹ کر سکتا ہے، کیپچر کر سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس جو ہے کسٹمرز بہت کم ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، آپ کو نیٹ ورک زیادہ چاہیے تو پھر آپ کلاس سی کو استعمال کریں. ٹھیک، ہم نے یہاں پر یونیورسٹی میں کلاس بی کو ڈپلوائے کیا. کلاس سی بھی کام کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل راؤٹرز ہیں، لیکن ہم نے کلاس بی کیا ہوا ہے تو پورے یونیورسٹی میں ہم ایک نیٹ ورک پر ڈال دیں تو ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے سوئچز اچھی کوالٹی کے پھر استعمال نہ کیے تو پھر آپ کے ساتھ براڈ کاسٹ ڈومین بڑھے گا، اور براڈ کاسٹ ڈومین بڑھے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا نیٹ ورک کیا ہوگا؟ سلو ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ تو گھسے ہوئے سوئچز ہیں، سمجھ آ گئی تھی، لیکن سرور روم میں پھر ہم نے کنفیگریبل سوئچز ڈالے ہیں تاکہ اس کا براڈ کاسٹ اس لیب کا وہ اس لیب تک ہی رہے. It should not propagate to the rest of the campus. سمجھ آ گئی تھی؟ پہلے کیا تھا کہ یہ سارے ایک نیٹ ورک کے اوپر تھے، تو ادھر آپ کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں، پنگ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تو تمام کمپیوٹر کو وہ ملتا. وہ فیل نہیں ہوتا کیونکہ وہ
اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، لیکن نیٹورک ٹریفک تو بڑھ جاتا ہے نا. یہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے نا کہ میں کلاس میں بول آپ سارے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک دو تین ٹیچر اور بھی ادھر بولنے لگیں گے تو وہ بھی آپ سنیں گے. تو اب کلاس آپ کی میرے ساتھ ہے لیکن وہ بھی آپ کو آوازیں آ رہی، تو میری آواز بھی آپ کو خراب آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی، اور ان کی بھی ویسے بھی نہیں، اس کے ساتھ تو ویسے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے. Do you understand what I mean? اچھا اس کے ساتھ میں اس کو سٹاپ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو لیب ایکٹیویٹی ہے سیکشن اے نے تو کر لیا ہے، سیکشن بی جو ہے وہی ایکٹیویٹی میں سیکشن بی کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے.